बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानब से सिलसिला प्रोग्राम किस्मत कहानी लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये कहानी मेरी अपनी कहानी है, ज़ाती कहानी है। जग बीती और एक हट बीती होती है। आज से 40 साल पहले की बात है। चूँकि मेरे वालिद बुज़ुर्गवार को दुनिया से गए हुए आज तकरीबन 50 साल हो गए। मेरा ज़माना तालिब इल्मी था और मुनज्जिम आज़म थे इल्हाज सैयद नाज़र हुसैन शाह ज़ंजानी, सिलसिला रूहानियत हज़रत सैयद मीरा हुसैन शाह ज़ंजानी, पीर भाई दादा गंज बख्श कि ये फ़रज़ंद ने इदारा आइना किस्मत की बुनियाद रखी थी। 1947 ऐसे ही पाकिस्तान बना। हमारे बुज़ुर्गवार, हमारा जो मज़ारात थे बुज़ुर्गों के, सिलसिला रूहानियत हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी, कुछ हमारे बुज़ुर्ग हिजरत करके इलाका नारंग मंडी का इलाका था पसियाँ वाला। ये इलाका बिल्कुल ऐसी जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में शकरबड़ियाँ की पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये गांव वहाँ पे आबाद था, बिल्कुल ऊपर टीले पे गांव आबाद था और नीचे रावी दरिया बहता था। और करीब ही हमारे मज़ारात बुज़ुर्गों के मज़ारात थे। और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार के जो वालिद थे हज़रत पीर सैयद जीवन शाह ज़ंजानी और उनके जो बुज़ुर्गवार थे, जो सिलसिला, बल्कि मैंने भी पिछले दिनों अपना शजरा निस्बत शजरा तैयबा ज़ंजानी शाया किया। आप उसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तो तोहफ़तन मंगवा सकते हैं। इसमें पूरा शजरा नसब मैंने बयान किया है। और हज़रत सैयद मीरा हुसैन शाह ज़ंजानी जो हमारे ज़्यादा उनकी स्वान उमरी बयान की है, इस रूहानी खानवादे की जो कहानी है, ये दिलचस्पी और रूहानी ज़िंदगी से पढ़ने सुनने के लायक है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, मंगवाएँ। लेकिन जब भी उर्स होता है हज़रत दादा गंज बख्श अली अजमेरी का, तो उस वक़्त हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी का ज़िक्र ज़रूर आता है। और लाहौर में एक रोड भी उनके नाम पे है, जो हमारा घर है वहाँ पे काशाना ज़ंजानी D125 गुलबर्ग क्लू, तो उस रोड का नाम भी हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रोड है। ये सआदत हमें हासिल है। इस खानवादे का ये खादिम, उस वक़्त मेरी उम्र ग़ालिबन कोई 20 साल होगी। और जब बुज़ुर्गवार का विसाल हुआ, वालिद बुज़ुर्गवार का, तो मेरी उम्र 15 साल थी। मैं तालिब इल्म था। चूँकि अचानक ही मुझे तालिब इल्मी के बाद जब मैं इस फील्ड में आया, तो मैं कुछ इतना ज़्यादा नहीं जानता था अपने बुज़ुर्गों की सोबत में, बल्कि मैं तो अब भी अपने आप को तालिब इल्म तस्वर करता हूँ। और मैंने अपनी मुख्तार ज़िंदगी में जो थोड़ा सा बुज़ुर्गों से फैज़ लिया उसे, और अब कुछ थोड़ी मेहनत करके और उसको मिलाया, तो जाके मैं इस काबिल कुछ समझता हूँ कि आपकी खिदमत कर सकूँ। लेकिन ये ज़माना है आज से 40 साल पुराना। अब बुज़ुर्गवार जब चले गए तो यकीनन जो भी खानवादे का सज्जादा होता है, बुज़ुर्गवार मुझे सज्जादा ज़ंजानी का आइंदा वारिस लिखा करते थे कि ये उलूमुल फ़ल्कियात का एक रोशन मुस्तक़बिल है। बहरहाल जब वो दुनिया से चले गए तो एक बहुत 7 साल तक एक सख्ते का हालत रहा कि परवरदिगार ये हुआ क्या है। बहरहाल मेरी तालीम का वो मेयार भी नहीं रहा जो होना चाहिए था। लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपनी जो तालीमी कमी जो मुझ में रह गई थी, मैंने अपने बच्चों में उसे पूरी करने की कोशिश की। मेरे जो शहज़ादगान हैं, तीनों माशाल्लाह मास्टर्स उन्होंने किया है। और जो छोटे शहज़ादे हैं वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और दरस निज़ामी की डिग्री ली है। और पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास कम्युनिकेशन और फिर MPhil उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर लिया है। और इंशाअल्लाह ताला PhD का भी इरादा रखते हैं। तो कुदरत का एक अपना निज़ाम है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, मौत किसी को किसी वक्त भी आ सकती है। बुज़ुर्गवार के अचानक दुनिया से जाने के बाद मैं बिल्कुल एक बहुत ही महदूद इल्म था मेरे पास कि कोई शख्स भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसे शौक़ हो तो सीखता रहता है। तो उसी हवाले से लोग आते थे। और मेरे पास एक शख्स आया, परेशान हाल था। वो कहने लगा कि ज़ंजानी साहब, मेरा बेटा घर से भाग गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, हम दोनों मियाँ भी परेशान हैं, तो मुझे बताइए। उस ज़माने में तरीक़ाकार ये होता था कि मैं एक दिन नोट कर लेता था सवाल
اور پھر رات کو جو بھی میرے پاس تھوڑا سا علم تھا میں استخارہ اور ابجد سے اور اپنے نجوم سے جو کچھ بھی اس وقت مجھے محدود سے آتا تھا تو میں کوشش کر کے اس کا جواب نکالا کرتا تھا۔ بہرحال اس زمانے میں میں طالب علم میں تھا، تو میں کالج سے جب واپس آیا تو میں اس شخص کا اپنے اس حساب سے وہ جواب تلاش کرنا میں نہیں کر پایا۔ تو جیسے ہی میں کالج سے واپس آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا تو وہ شخص آ گیا۔ جیسے ہی اس شخص کو میں نے دیکھا وہ میرا یعنی جو میں نے وعدہ کیا تھا بھائی کل آنا میں تمہیں بتاؤں گا، مجھے کچھ نہیں سوجھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور باب مدینہ العلم حضرت علی ابن ابی طالب کو، مولا کو یاد کیا، اپنے جد کو یاد کیا کہ یہ سائل آیا اور میری لاج رکھنا۔ میں نے تھوڑا سا مراقبہ کیا اور مجھے جو بھی اس وقت ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی، میں نے لکھ کے دیا کہ عالم الغیب خداوند تعالیٰ کی ذات ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پہ، آپ کا بیٹا فلاں، مجھے اس وقت اس بچے کا نام یاد نہیں، کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ لاہور سے بھاگ کے راولپنڈی آ گیا ہے اور راولپنڈی صدر میں کسی ہوٹل پہ یہ ملازم ہے، تو آپ جائیں اور اسے جا کے وہاں پہ تلاش کریں۔ میرا یہ کوئی حساب نہیں تھا، کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ میں نے فی البدیہہ جو مراقبے پہ مجھے آیا میں نے اس کو لکھ کے دے دیا اور اللہ سے دعا کی۔ وہ شخص مجھ سے یہ جاننے کے بعد ریل کار پہ بیٹھ کے پنڈی آ گیا، اور پنڈی میں جو کہ صدر میں چھوٹا سا صدر کا علاقہ ہے، تو اس نے جیسے ہی ہوٹلوں کے باہر تلاش کیا تو اسے اس کا بچہ وہاں پہ ایک ہوٹل کے باہر پنکھا جلتے ہوئے، انگیٹھی جلا رہا تھا، کوئلے کا زمانہ تھا، تو اس کا بچہ اس کو مل گیا۔ اس نے اپنے بچے کو وہاں سے لیا اور رات کی ریل کار پہ بیٹھ کے وہ جناب صبح لاہور آ گیا۔ اب وہ اتنا خوش تھا کہ شاہ زنجانی نے میری مشکل حل کر دی اور مجھے میرا بیٹا مل گیا۔ وہ شخص صبح جو اس کی ریل کار لاہور پہنچی تو وہ شخص بجائے اپنے گھر جانے کے ایک مٹھائی کا ڈبہ بڑا سا لے کے زنجانی منزل مغل پورہ روڈ گڑی شو، میرا اس وقت قیام ہوتا تو وہاں آ گیا اور آ کے اس نے صبح بیل دے دی۔ میں اس وقت کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا اوپر سے نیچے تو مجھے وہ شخص نظر آیا اور ساتھ اس کے بچہ تھا۔ تو میں نے پوچھا بھائی کون؟ کہنے لگے جی میں وہ فلاں شخص جو کل آپ کے پاس آیا تھا، تو آپ تشریف لائیں میرے پاس۔ میں نیچے گیا تو اس نے وہ ڈبہ میرے حوالے کیا مٹھائی کا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو مجھے کل پیش گوئی دی تھی، میرا بچہ مجھے مل گیا اور میں ابھی پنڈی سے اس کو لے کے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، گھر بھی نہیں گیا۔ اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اس سے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور میں خود حیران، اور عجیب سی میری وہ کیفیت تھی، مجھے آج بھی وہ یاد ہے۔ میں نے آ کے پروردگار کے بارگاہ پہ شکرانے کا سجدہ ادا کیا کہ باری تعالیٰ تو نے اس سید زادے کی لاج رکھ لی اور اپنے کرم سے تو نے مجھے جو عطا کیا میں نے اس کو بتایا۔ میں آج بھی اس واقعے پہ حیران ہوں، آج جبکہ اس وقت میں بالکل ابجد بھی نہیں جانتا تھا، آج کل پھر بھی ابجد کی الف ب ج د دو چار لفظ ہم پھر بھی جانتے ہیں روحانیات کے، اسٹرالوجی کے۔ اس زمانے میں مجھے کوئی واقفیت نہیں تھی، اور وہ یہ ایک واقعہ ایسا میری زندگی میں ہوا کہ مجھے حوصلہ ملا کہ پروردگار نے میری ان علوم مخفیہ میں خلق خدا کی خدمت کی ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے کیوں نہ اس ڈیوٹی کو انجام دینا چاہیے، اپنے والد بزرگوار، اپنے دادا، اپنے پردادا، اپنے خاندان کے اس نام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اس ایک واقعے نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ میں نے بارگاہ خدا بندی میں سجدہ شکر ادا کیا کہ تو نے ایک سید زادے کی لاج رکھی۔ اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ان علوم کو سیکھنا شروع کر دیا، چونکہ خاندانی ذمہ داریاں آگے پڑ گئی تھی کہ میں نے پھر کراچی جانا شروع کر دیا۔ 15 دن میں کراچی جایا کرتا تھا، پھر کراچی کے حالات خراب ہوئے تو میں نے اس کو 10 دن کر دیا، اور حالات خراب ہوئے تو پھر میں نے اس کو 7 دن کر دیا، اور پھر میں نے پنڈی آنا شروع کر دیا۔ راولپنڈی یہاں مجھے آتے ہوئے آج 26 سال ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ آج شہزادہ سید محمد علی زنجانی یہاں پہ مقیم ہے، کاشانہ زنجانی راولپنڈی میں۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ واقعہ، اس واقعے نے میری زندگی بدل لی کہ پروردگار نے میری ان علوم کی خدمت پہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھ سے خدمت لی جائے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اس
پھر علوم میں دن بدن تھوڑی محنت کرنی شروع کی، اسٹڈیز کرنی شروع کی، اور قدرت نے مجھے ہر وقت بڑے اچھے دوستوں سے ملایا۔ ہمارے اس زمانے میں چونکہ میں اتنا نہیں جانتا تھا، تو آئینہ قسمت کا میں چیف ایڈیٹر ضرور تھا، لیکن اس کے مضامین میں ترتیب نہیں پاتا تھا۔ تو اس وقت ایک نذیر احمد دارو صاحب ہوتے تھے، اسٹرالوجر تھے، میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، انہوں نے کافی ہیلپ کی۔ ایک محمد اختر رضا صاحب ہوتے تھے ہمارے مینیجر، انہوں نے بڑی ہیلپ کی۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر محمد ایوب تاجی صاحب مجھے مل گئے، وہ بابا نجوم تھے، کراچی میں ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، اور ان کی مجھ سے ایسی محبت ہوئی کہ دنیا ان کے پاس چل کے جاتی تھی، اور میں جب کراچی جاتا تھا ایک ہفتے کے لیے تو وہ ایک ہفتے میں 6 دن تو ضرور میرے پاس تشریف لاتے اور راتوں میں بیٹھتے تھے۔ ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور پھر میں بھی بلکہ ان کے یہاں جایا کرتا تھا، ان کا رن شور لائن کراچی میں ان کا گھر تھا، 4تھی منزل پہ۔ تو چڑھتے چڑھتے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ سانس پھول جاتا تھا، لیکن بہرحال ان کی محبت لے جاتی تھی، اور ان کے پاس بے شمار کتابوں کی لائبریری تھی اور علم کا خزانہ تھا۔ اور پھر وہ میری محبت میں میرے پاس کئی مرتبہ لاہور تشریف لائے، پھر انہیں میں لے کے پنڈی اور مری بھی گیا۔ وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے اس وقت لارنس کالج گوڑا گلی میں، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین بٹ صاحب، وہ بھی کمال اسٹرالوجر تھے، میں نے ان سے ملوایا۔ تو اسٹرالوجر آپس میں مل کے بڑے خوش ہوئے، اور ان کی باتوں سے میں بہت کچھ سیکھتا تھا۔ پھر لاہور میں ایک محمد سلیم ایوبی صاحب ہوتے تھے، وہ مل گئے، ان سے بھی فیض ملتا رہا۔ اور اس کے بعد آخر میں ہمیں کلیم اعجازی صاحب، کیا شخصیت تھے ماشاءاللہ، بارش داڑھی بزرگوار۔ اور میں جب کراچی جاتا تھا، وہ میری محبت کہہ لیں یا مجھ سے شفقت کہہ لیں، وہ 7 دن کے لیے اپنی بیٹی کے پاس، ان کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی لیاقت آباد کراچی، وہ کراچی تشریف لے آتے تھے، اور اللہ صبح جناب وہ ناشتے کے وقت مجھے سعادت ہوتی تھی، میرے ساتھ آتے تھے، ہم مل کے ناشتہ کرتے تھے، اور پھر وہ دوپہر کو چلے جاتے تھے۔ ان سے بھی یہ سلسلہ جاری رہا، میں ان کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ جیسے چلتا رہا، مجھے زندگی میں بڑے اچھے مواقع ملے، اور آج کل ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں، میرے محسن بھائی ہیں، سید زادے ہیں، سید انور فراز صاحب کراچی ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اور ایک عرصہ تک وہ اخبار جہاں میں کالم لکھتے رہے ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ اسٹرالوجرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک محمد رضا نواب شاہ میں ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے محسن ہیں، ان سے بھی گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو چراغ سے چراغ جلتے رہے، بہت ساری آگاہی اویئرنیس ہوئی اسٹرالوجی کی، علوم مخفیہ کی۔ اور پھر اسی زمانے میں کرتے کرتے جو شہزادگان تھے ہمارے، شہزادہ مصور زنجانی ماشاءاللہ جوان ہو گئے، اور انہوں نے ماسٹرز کیا، اور پھر انہوں نے اپنے باپ دادا کے اس چراغ کو روشن کرنے کی ذمہ داری لی۔ میں بچوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ جو میگزین نکالا ہے آپ کے دادا نے، آئینہ قسمت، اسے نکلتے ہوئے اس زمانے میں 50 سال ہو گئے تھے، گولڈن جوبلی ہوئی، تو اس وقت کے جو نگران وزیر اعظم تھے معراج خالد صاحب وہاں تشریف لائے، انہوں نے مجھے شیلڈ دی، میری پذیرائی کی، اور ہمارے بزرگ دوست تھے عنایت حسین بھٹی صاحب، ان کے یہاں تقریب ہوئی، اور وہاں پہ بہت سارے مہمان آئے، بلکہ اسد بخاری صاحب بھی وہاں پہ، اور بہت سارے اسٹرالوجرز بھی وہاں پہ تشریف لائے، ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو آئینہ قسمت کا میں نے گولڈن جوبلی شائع کیا جب وہ 50 سال کا ہو چکا تھا۔ اب میں بچوں سے یہ کہتا تھا کہ یار یہ زندگی رہے نہ رہے، لیکن یہ جو آپ کے دادا نے یہ شمع روشن کی ہے، آپ اس میں دن سال بہ سال آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب اس کو 73 سال ہو چکے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس میگزین کو، اس ادارے کو، زنجانی جنتری کو، اور اس کو جاری رکھیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ شہزادہ سید مصور علی زنجانی کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں اسٹرالوجر شہزادہ سید محمد علی زنجانی، جنہیں ہم اسٹرالوجر علی زنجانی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے پھر وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے UK چلے گئے، تو وہاں انہوں نے ملٹی میڈیا کی ڈگری لی، جو آج کل ہم آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں QTV کی جو نشریات ہیں، یہی ایجوکیشن وہ لے کے آئے تھے وہاں سے۔ اور ان کا ارادہ تھا کہ ایک اسٹرالوجی میگزین انگلش میں نکالا جائے،
پاکستان میں، جو کہ انگلش کا نہیں ہے، آئینہ قسمت کے متبادل. لیکن وہ پھر جیسے ہی زمانہ بدلتا ہے تو پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا، تو انہوں نے پھر اے کیو آئینہ قسمت کا یہ مخفف ہے، اے کیو ٹی وی. یہ یوٹیوب انہوں نے بنایا اور اس کی بنیاد بھی انہوں نے نہایت اپنے دادا کی طرح صدق اور خلوص اور سچائی پہ رکھی. یہ بیسیکلی اسٹرالوجی کا اویئرنیس کا پروگرام تھا. شروع میں تو ہم نے اس کا لوگو بنایا تھا کہ اسٹرالوجی فار آل، لیکن دیکھا ہے کہ اسٹرالوجی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں بھی لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے اس کا نام اسٹرالوجی فار آل کی جگہ نالج فار آل کر دیا، اور اس میں بہت ساری نئی چیزیں اس میں شامل کی. یہ ان کی ذہانت کی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے فی زمانہ بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا، اور اس میں آپ بہن بھائی میں بھی ہمیں اچھے اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں. اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آئینہ قسمت آج 73 سال سے جاری ہے، اور اس کی سینچری انشاءاللہ مکمل ہوگی جا کے. میری زندگی ہو یا نہ ہو، لیکن بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور جس طریقے سے اے کیو ٹی وی کی بنیاد بھی صدق، خلوص اور سچائی پہ رکھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، الیکٹرانک اور میڈیا کے سلسلے جاری ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اے کیو ٹی وی میں بھی دن بدن بہتر سے بہتر پروگرام دیکھنے میں، سننے میں ملیں گے. بلکہ اب تو انہوں نے اسٹرالوجی کا بھی سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ہم نے ایک پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی بنائی تھی، جس میں ہم لوگوں کو نالج سکھانے کی کوشش پہلے کرتے تھے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، اب الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ کاشانہ زنجانی سے منسلک دنیا بھر میں لوگ آن لائن اسٹرالوجی سیکھ رہے ہیں، اور دن بدن اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ شہزادہ اسٹرالوجر علی زنجانی کی اس محنت اور خلوص کا نتیجہ ہے، ان کے باپ کی، دادا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور آپ بھی آئیں، ہمیں آگے بڑھ کے آپ بھی اس علم کو سیکھیں. اسٹرالوجی ایک نہایت ہی پیارا اور لطیف علم ہے جو مستقبل کی آگاہی دیتا ہے. اور قدرت نے قرآن پاک جو حکمت کی کتاب ہے، اس میں جو صورتیں دے رکھی ہیں، سورہ شمس، سورہ قمر، سورہ نجم، سورہ بروج، اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے کہ مجھے اس آسمانوں کی قسم ہے جس میں میں نے آسمان پہ سورج چاند ستارے بنائے ہیں، یہ رہنمائی کے لیے ہیں. آپ ستاروں کو علم سیکھیں. ایک بات میں اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں اور دنیا میں اور ہندوستان پاکستان مشترکہ تھا، یہ لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں. ہم ہرگز کوئی غیب کی بات نہیں بتاتے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جیسے محکمہ موسمیات والے پیشگوئی دیتے ہیں کہ فلاں وقتوں میں موسم بادل آئیں گے، بارش ہو سکتی ہے، بارش ہوتی ہے، نہیں بھی بعض وقت ہوتی. اسی طریقے سے امریکہ میں ایک ناسا کا ادارہ ہے جو آبزرویٹری ہے، اسٹرانومیکل طریقے سے ستاروں کی رفتاریں واچ کر رہا ہے کہ 12 منطقۃ البروج میں ستارے کہاں کہاں گردش کر رہے ہیں. آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ پہ جا کے ناسا کی سائٹ پہ جا کے 12 منطقۃ البروج میں گھومنے والے ستاروں کی، بلکہ ستارے لاکھوں کے حساب سے ہیں. یہ تو چونکہ 7 آسمان، اس حساب سے ہم وہ ستارے لیتے ہیں جو ہمارے زمین کے قریب ترین ہیں. ان ستاروں کے برجوں میں نشست و برخاست آپس میں بننے والی نظرات کو دیکھ کے ہم پریڈکشن دیتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. 100% تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم ہر سائل کو جب ذائچہ بنا کے بتاتے ہیں تو اسے یہ بتاتے ہیں کہ عالم الغیب خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ ہمارے حسابات ہیں. تو اس غلط فہمی کا آپ ازالہ کریں کہ ہم جو باتیں دوستوں کو بتاتے ہیں، بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں، یہ غیب کی ہرگز باتیں نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید غیب کی باتیں، ہم کوئی غیب کی بات نہیں بتاتے. بوقت پیدائش ستارے اپنے اسرار چھوڑ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص 1950 میں پیدا ہوا ہے، 1960 میں پیدا ہوا ہے، 1970 میں پیدا ہوا ہے، کوئی 1900 میں پیدا ہوا ہے، کوئی 2020 میں پیدا ہوا ہے، اس تاریخ اور وقت اور مقام کا، اس لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کا ہم ذائچہ بنا کے دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستاروں کی کیا پوزیشن تھی. بوقت پیدائش ستارے اپنے اسرار چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ہم ساری زندگی ان کے رد عمل سے گزرتے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ جیسے ابھی
پچھلے سال 26 دسمبر کو جب ستارے ساتھ اکٹھے تھے برج قوس میں، تو 26 دسمبر کو سورج گرہن لگا تھا، غالباً کوئی 5 گھنٹے پہ محیط تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے جتنے چینلز ہیں انہوں نے وہ گرہن کی تفصیلات آپ کو بتائیں کہ یہ گرہن کتنے بجے لگے گا، کتنے بجے مکمل ہوگا اور یہ کب ختم ہوگا، اور دنیا کے کن کن حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ اگر یہ پروڈکشن سچ ثابت ہوتی ہے، یہ علم الفلکیات ہے، اسٹرانومی ہے، اسٹرانومی اور اسٹرالوجی آپس میں ایک دوسرے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہم جو باتیں بتاتے ہیں، ہم بھی اسٹرانومی کی مدد لے کے ہم 12 منطقہ دربوز میں ستارے دیکھتے ہیں، 12 گھروں میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کے کیا اثرات تھے اور وہ کیا باتیں کرتے تھے۔ آپ بھی اس کو سیکھیں، آگے آئیں، ہم سے ملیں اور اس علم کی اویئرنیس حاصل کریں۔ اور لوگوں کو ابتدائی معلومات تو ہے، لیکن آپ جب اس کو سیکھیں گے تو آپ کو زیادہ دلچسپی ہوگی۔ آج کل دنیا بھر میں اسٹرالوجی سیکھنے کی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ شادی بیاہ کرنے سے پہلے موافقت دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے رہیں گے، لوگ کاروبار شروع کرنے سے پہلے مہورت یا نیک وقت نکلواتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ اپنی ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اپنے لکی جیم سٹونز کے لیے ہم سے رابطے کرتے ہیں، لکی نمبرز نکلواتے ہیں، صدقات لوگ معلوم کرتے ہیں۔ اب جیسے پاکستان کا صدقہ میں بہت سالوں سے کہتے آ رہا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے کہ منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں تاکہ خون بہتا رہے۔ یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ۔ یہ میں کوئی عام ایسے ہی بات ہدیہ نہیں کر رہی، پاکستان کے ذائقے سے دیکھ کے بات ہدیہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جب قیام ہوا تھا 14-15 اگست کو، تو اس وقت دارالخلافہ ہمارا کراچی تھا، اور اس وقت افق پہ برج عمل طلوع تھا جس کا مالک ستارہ مریخ، اور مریخ سے منسوب منگل کا دن، اور منگل کو ہی قربانی روک دی گئی ہے پاکستان بھر میں۔ اور اگر یہ قربانی کھول لی جائے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں ایک امن قائم ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں جو آئی مصیبتیں جلد دور ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی نوسط دیکھیں کہ پاکستان میں جو 5 مارش اللہ لگے اور 6ٹی جوڈیشل مارش اللہ لگا، تو یہ سب منگل کے دن لگے ہیں۔ تو یہ ایک نالج علم ہے، اور آپ جیسے جیسے اس علم کی آگاہی حاصل کرتے رہیں گے تو آپ کی دلچسپی کی انتہا نہ رہے گی۔ آپ اس علم کو سیکھیں اور اس غلط فہمی کو دور کریں کہ یہ کوئی غیب کا علم ہے۔ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، ایک نالج ہے۔ اس کو آپ سیکھیں، ہم سے ملیں، ہم سے پوچھیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہیں، اور اس کو سکھانے کے لیے بھی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کا ادارہ حاضر ہے۔ اس میں آپ داخلہ لیں، اس کو سیکھیں اور اس علم سے خود فیض پائیں، اپنے بچوں، اپنی فیملی کو آگاہ کریں، اور دنیا بھر میں رہنے والے جتنے بھی دوست ہیں انہیں بھی اپنا فیض بخشیں۔ اور میں نے آج کوشش کی ہے کہ میں یہ علم جو جگ بھی تھی تو توتی ہڈ بھی تھی، جو میں نے اپنے ساتھ واقعہ بتایا 40 سال پرانا، کہ اس وقت میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ایک بالکل ہی ابجد جیسے میں باتیں جانتا تھا، لیکن پروردگار نے میری عزت رکھی، میری لاج رکھی۔ میں آج بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس ایک واقعے نے میری زندگی بدل لی کہ پروردگار نے میری خدمات اس فیلڈ میں رکھی ہیں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اور میں آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کی صدق، خلوص اور سچائی سے علمی خدمت کروں۔ میں اس علم کی جو خدمات ہیں اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے دن میں کرتا ہوں، اور ایک ہر اچھے اسٹرالوجر کو اللہ کے ذکر سے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے، اور اس علم کو علم کے تحت ہی لوگوں کی خدمت کرے۔ اس علم کو میری التجا ہے کہ اس علم کو مس یوز نہ کرے۔ اگر آپ اس علم کو مس یوز کریں گے کہ کسی پہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس پہ جادو ٹونا ٹھونپ دیں، اس پہ جنات ان پہ وارد کر دیں، آپ اس کی اویئرنیس جان کے آپ اس کی اصلاح کریں۔ رزق کے لیے مولا کائنات امیر المومنین فرما دیں کہ ایک رزق وہ ہے جو تمہیں تلاش کر رہا ہے اور وہ تمہیں مل کے رہے گا، اور ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، تمہیں ملے یا نہ ملے۔ تو میں ایسے جو پاکستان بھر کے عاملین منجمین ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ اس علم سے خلق خدا کی بہتر سے بہتر خدمت کریں، اس علم کو یوز کریں، مس یوز نہ کریں۔ رزق کی کشادگی کے لیے اور بے پناہ طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کریں، اچھے سے اچھے اوقات آتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بھی قسمت بدلیں، اپنی قسمت بھی بدلیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوگی، باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ قسمت کہانی کے پروگرام بہت سارے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ گائے بغائے میں آپ کی خدمت میں حاضر اتروں گا۔ آج میں نے ایک اپنا سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے دل کا ایک میں ہلکا بوجھ بھی میں ہلکا کر رہا ہوں کہ میں نے باتیں آپ سے اپنی شیئر کی۔ میں نے یہ واقعہ اپنے بچوں کو بھی کبھی نہیں سنایا، لیکن ممکن ہے کہ وہ جب یہ پروگرام آن ایئر ہو تو وہ سنیں اور آپ اپنا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے اور دنیا ایک عالم اصغر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شاذ جانی کو اجازت دیجیے گا، جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔